बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद से। कुछ पाकिस्तान की कौमी सियासत के बारे में काफ़ी कुछ हो रहा है और छुट्टी होने के बावजूद जुमे को भी और आज हफ्ते का दिन काफ़ी एक्टिविटीज़ होती रहीं। अपोजिशन भी मुतहर्रिक है और इत्तलात हैं, कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें हैं कि आइंदा हफ़्ता जो शुरू हो रहा है मंडे को कुछ मामलात में तेज़ी आ जाएगी। 6 तारीख़ यानी कि कल जहांगीर तरीन साहब वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद अपना एक ग्रुप का इजलास बुलाएंगे और उसमें हतमी तौर पे कुछ फ़ैसला किया जाएगा। इस दौरान उनके जो यहाँ पे मौजूद अरकान हैं और ख़ास तौर पे मुतहर्रिक अरकान, वो उनको ब्रीफ़ करेंगे और फिर जहांगीर तरीन साहब लंदन से क्या लेके आए हैं और जो मुलाकातें हुई वहाँ पे नवाज़ शरीफ साहब और दीगर के साथ, उसके नतीजे में क्या हुआ, वो सारी चीज़ें डिस्कशन में आएंगी। और जो अगला हफ़्ता है वो काफ़ी तेज़ रहेगा। कुछ इत्तलात हैं, एक बार फिर अपोजिशन ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि 22-23 मार्च का इंतज़ार मत किया जाए। आसिफ अली ज़रदारी, नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, इनके दरमियान जो इख्तलाफात थे या इख्तलाफ राय था, उनको भी अब हल कर लिया गया है, ये इत्तलात हैं। लेकिन फिर अगर इख्तलाफात ख़त्म हो गए हैं तो फिर अपोजिशन ये तहरीक अदम एतमाद कब सबमिट करेगी। अभी इसमें जो मेरे पास इत्तलात हैं, मैं आपको बता दूं कि जिन चीज़ों पे इत्तिफाक हो चुका है, वो नंबर 1 रिक्वेजिशन तैयार। अब ये कौमी असम्बली का इजलास बुलवाने के लिए रिक्वेजिशन भी तैयार कर ली गई है और तहरीक अदम एतमाद का मुसव्वदा और उस पर दस्तखत भी हो चुके हैं। ये 2 पेपर कंप्लीट हैं। अब तीसरा, जल्द इंतखाबात, कबल अज़ वक्त इंतखाबात के बारे में भी इत्तिफाक हो चुका है। उस पर भी तमाम पार्टियां एक दरमियान में आ गई हैं। जो ताज़ा तरीन इत्तलात है वो ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को वज़ीर आला बनाए जाने पे मामलात अटके हुए थे और मुस्लिम लीग नवाज़ में काफ़ी इख्तलाफ पाया जाता था। तो इसमें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से बात की गई है, आसिफ अली ज़रदारी साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब से की है, वो ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब को पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म के तौर पे मान रही है और मुस्लिम लीग नवाज़ को वज़ारत उज़्मा दे रही है और वो भी शहबाज शरीफ साहब को दे रही है, जो कि कहते थे कि गले फाड़ के हम ज़रदारी साहब का गला फाड़ेंगे, सड़कों पे घसीटेंगे। तो अगर पीपल्स पार्टी इस सियासी मफाहमत के लिए शहबाज शरीफ साहब को बर्दाश्त कर सकती है तो फिर पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब को भी बर्दाश्त करना चाहिए। तो उस पे भी जो ब्रेकिंग है कि चौधरी परवेज़ इलाही पे भी इत्तिफाक हो चुका है और मंडे को बाकायदा तौर पे सोमवार को ये ख़बर है कि अपोजिशन की तरफ से चौधरी परवेज़ इलाही साहब को एक शेरवानी पेश की जाएगी। और जो पीपल्स पार्टी ने वाज़ेह तौर पर कह भी दिया कि ये आपका जो शेरवानी है चौधरी परवेज़ इलाही की, वो तैयार हो चुकी है और अब बस सिर्फ पहनाने का फ़ैसला होना कि किस दिन पहनाई जाएगी। तो सिंबॉलिकली एक शेरवानी, इस बात का इम्कान है कि अपोजिशन की तरफ से पेश की जाए चौधरी परवेज़ इलाही साहब को। उसका मतलब होगा कि हम आपको वज़ीर आला के तौर पे कबूल करते हैं, वज़ीर आला पंजाब के तौर पे। तो अगर ये हो जाता है, अगर ये वाक़तन ऐसा हो गया, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी चीज़ें फिर ख़ुद ब खुद ही हल हो जाएंगी अपोजिशन के हक़ में। और अब उसमें फिर एक ही बात रह जाएगी और वो है कि PTI वज़ीर आज़म इमरान ख़ान वो फिर क्या ऑफ़र करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी इस दौरान गवर्नर सिंध को बुलाया, इमरान इस्माइल साहब से, उनको टास्क दिया कि MQM से बातचीत करें और MQM को इंगेज करें और इब्तदाई बातचीत का टास्क इमरान इस्माइल को दे दिया गया है कि ज़रा चेक करें। ज़ाहिर है वो चेक करेंगे और एक हद भी बता दी है प्राइम मिनिस्टर ने कि इस हद तक हम जा सकते हैं। लेकिन मेरा अपना ख़्याल है कि जो सिचुएशन इस वक्त पैदा हो गई है उसमें अब हद का फ़ैसला जो है, अब डिमांड पूरी करनी पड़ेगी प्राइम मिनिस्टर को, डिमांड्स पूरी करनी पड़ेंगी MQM की भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की भी। इसके अलावा कोई बात मुझे नहीं लगता कि
بنے گی۔ اس کی ریزن یہ ہے، اگر اگلی بات یہ ہے کہ جو ریکوزیشن اجلاس بلانے کی تیار کی جا رہی ہے اور جو عدم اعتماد کا مسودہ ہے اس میں کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، JUI اور اختر مینگل صاحب، بلوچستان سے دیگر جماعتیں، ان سب کے دستخط موجود ہیں۔ اگر پاکستان مسلم لیگ کاف ایگری کرتی ہے تو پھر پاکستان مسلم لیگ کاف کے بھی دستخط ہو سکتے ہیں اس میں، اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے وزراء کیبنٹ سے باہر آ سکتے ہیں۔ یہ بات بڑی ہی، اس بات کا امکان موجود ہے۔ اگر کے ساتھ میں بتا رہا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب پہ مسلم لیگ نے ہماری اطلاعات کے مطابق اب ایک منیمم سمجھوتا ہو چکا ہے، منیمم ایجنڈا، اس میں چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ہوں گے، ان کو آفر کی جا رہی ہے، باقاعدہ طور پہ اوپن آفر ہوگی، اور اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے کنفرم کریں تو پھر شہباز شریف صاحب کے گھر جا کے کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ تو اگلے ہفتے میں منڈے سے جو شروع ہو رہا ہے اس میں اس بات کا امکان موجود ہے۔ تو جو 80 سے زیادہ ارکان کے دستخط ہیں اور ٹوٹل نمبر چاہیے ہوگا 172۔ تو دیکھتے ہیں جا کہ یہ ساری صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ پھر وزیر اعظم عمران خان سے اعجاز الحق، سابق صدر جنرل محمد ضیاء الحق کے صاحبزادے اعجاز الحق صاحب کی بھی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں بظاہر تو کہا گیا کہ جی یہ بہاول نگر ان کا حلقہ ہے، وہاں سے انتخاب لڑتے ہیں، فوٹ عباس ہارون آباد سے، بظاہر تو یہ ہے جی کہ اس وجہ سے کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی پیغام رسانی بھی ہو سکتی ہے، اور اعجاز الحق صاحب ظاہر ہے ایک اثر و رسوخ تو رکھتے ہیں، اور ادروائز بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک درمیان میں خبر آئی ہے، میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں۔ اسی دوران جو وزیر اعظم عمران خان نے اسد عمر صاحب کو ٹاسک دیا ہے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ، عمران اسماعیل صاحب کو دے دیا ہے متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ بات چیت کریں، اور اس کا بھی نتیجہ اگلے 2 دنوں میں آ جائے گا۔ اس کے بعد پھر وزیر اعظم عمران خان نے کراچی کا وزٹ کرنا ہے، اور اس کا انحصار بھی اسی صورت میں ہے، اس وزٹ کا بھی، کہ اگر تو عمران اسماعیل گورنر سندھ اور MQM کے درمیان کوئی بریک تھرو ہوتا ہے اور کوئی اندیا دیا جاتا ہے PTI کی طرف سے، اور وہ اندیا یہ ہو سکتا ہے کہ عمران اسماعیل صاحب کی قربانی دے دی جائے اور گورنر جو ہے سندھ میں MQM کا لگا دیا جائے، تو اس پہ اگر MQM ایگری کرے اور MQM کی یہ پیشکش کی جائے تو وزیر اعظم عمران خان ایک اتحادی کو بچا سکتے ہیں اپنے ساتھ۔ اور پھر کیبنٹ میں بھی فروغ نسیم صاحب کی جگہ، فروغ نسیم صاحب وزیر قانون ہیں، تو کیبنٹ میں بھی ایک اور وزارت ان کو دی جائے تو ہی معاملات ہو سکتے ہیں بہتر، اور ہو سکتا ہے فیصل سبزواری صاحب کا نام آئے MQM کی طرف سے۔ پھر ایک اور چیز جو آ رہی ہے اور اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ جناب اگر 48 گھنٹے جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہے تھے وہ تو پورے ہو چکے، اور 48 گھنٹے پورے ہو گئے تو پھر اب لیٹ کیوں ہو رہا ہے؟ تو لیٹ ہونے کی وجوہات وہی ہیں جو کہ ظاہر ہے، کیونکہ کوشش کی جا رہی ہے کہ عدم اعتماد کی قرارداد جو ہے اس پہ کچھ ایسے ارکان کے دستخط ہوں جو کہ واضح طور پہ میسج چلا جائے حکمران پارٹی کو کہ جناب کافی ساری زمین نیچے سے سرک چکی ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس کے بارے میں تب تک کچھ نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ یہ کامیاب نہ ہو جائے۔ اس دوران کچھ اچھی خبریں بھی ہو رہی ہیں، اور وہ ہے وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری صاحب نے بھارت کو پاکستان آنے کی دعوت دی ہے، بھارت کو یعنی کہ بھارتی کرکٹ ٹیم کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ آسٹریلیا آ چکا، نیوزی لینڈ آ چکا، پاکستان میں بین الاقوامی کرکٹ بحال ہو چکی ہے، لہٰذا اب ضروری ہے کہ ہم بھارت کو بھی پاکستان آنے کی دعوت دیتے ہیں، کھیلنے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان سازشوں کے بجائے بھارت سے کہا ہے کہ سازشوں کے بجائے آئیں کھیلوں کے میدان آباد کریں۔ تو یہ ایک کھلے عام دعوت دی ہے، آسٹریلین ہائی کمیشن کا شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ دوسری جانب پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں السمسام 8 یہ انسداد دہشت گردی کا جو قومی سینٹر ہے بپی وہاں پہ ختم ہوئی ہیں۔ تقریب میں منگلا کور کمانڈر جنرل شاہین مظہر، لیفٹیننٹ جنرل شاہین مظہر محمود اور رائل سعودی لینڈ فورسز کے میجر جنرل عبداللہ
موجود تھے جی، انہوں نے شرکت کی، 2 ہفتے جاری رہیں، تو اس سے ایک اچھا میسج گیا ہے۔ اس کے علاوہ وہاں پہ سفیر سعودی عرب کے پاکستان میں سفیر نواف المالکی وہ بھی موجود تھے۔ ایک اور اچھی خبر آئی ہے اور وہ ہے کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک انٹرویو دیا ہے، اور اس انٹرویو میں امریکہ کو کھری کھری سنائی بھی ہیں، اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب سوچ رہا ہے کہ امریکہ میں اپنی سرمایہ کاری میں کمی لے آئے، اور اس وقت جو فگر ہے وہ ہے $800 ارب کی سرمایہ کاری ہے سعودی عرب کی امریکہ میں، تو سب سے بڑا ملک ہے امریکہ میں سرمایہ کاری کے اعتبار سے۔ تو اب کراؤن پرنس محمد بن سلمان جو ہیں ان کے ذرا تیور تھوڑے سے بدلے ہوئے ہیں، وہ اگریسو ہوئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے اپنے مالی فائدے کا سوچنا ہے، اور سرمایہ کاری کہاں بہتر ہے ہمارے لیے اس کا ہم نے فیصلہ کرنا ہے، اور اس لیے اب سعودی سرمایہ کاری امریکہ میں اس میں کمی کا امکان ہے۔ پھر ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا جی امریکی صدر مجھے سمجھ نہیں پا رہے تو یہ ان کی غلطی ہے، اور یہ ان کا مسئلہ ہے، امریکی مفاد کے لیے سوچنا بائیڈن کا مسئلہ ہے، بائیڈن کی ذمہ داری ہے، اور سعودی عرب کے مفادات کا سوچنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بائیڈن جو ہیں، بائیڈن اور محمد بن سلمان کے درمیان بھی پرسنالٹی کلیش چل رہا ہے، اور کافی عرصے سے چل رہا ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی بہت اچھی دوستی تھی، اور اس لیے جب سے انتخابات ہوئے بائیڈن آئے ہیں، نہ تو ان کی وزیر اعظم عمران خان سے بات ہو سکی ہے، اور نہ ہی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے ابھی تک بات ہو سکی ہے۔ اور خاص طور پہ اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے اپنے انٹرویو میں MBS نے کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ دوسرے ملکوں کی معاملات میں اندرونی مداخلت بند کرے، اور اندرونی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، اور خاص طور پہ انہوں نے سعودی عرب کے بارے میں کہا ایک سوال کے جواب میں کہ جی سعودی عرب میں بادشاہت ہی رہے گی، اور یعنی اس کا مطلب واضح ہے کہ امریکہ مغربی جمہوریت لانے کے چکروں میں ہے ادھر، تو انہوں نے اس کا پیغام دیا ہے کہ سعودی عرب میں بادشاہت ہی رہے گی اور یہی نظام چلے گا، تو چوہا لنڈورا ہی بھلا۔ اور اس کے بعد ایران کے ساتھ خاص طور پہ انہوں نے بڑی بات کی ہے کہ ایران کے ساتھ ڈائلاگ چل رہے ہیں، اور مذاکرات کی کامیابی کا ان کو امید ہے، اور دونوں ملکوں کا روشن مستقبل بھی اسی میں ہے کہ بامقصد مذاکرات ہوں، اور یہ مذاکرات کامیاب ہوں، اور کسی معاہدے پہ پہنچ سکتے ہیں، کیونکہ ایران ہمارا مستقل ہمسایہ ہے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے جان نہیں چھڑا سکتے۔ تو یہ ایک پہلا اس لیول کا انتہائی ہائیسٹ لیول پہ سعودی عرب کی طرف سے ایران کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ دوسری جانب ایک اور اچھی خبر، اور وہ یہ خبر ہے کہ کراچی میں جی نیا نیوکلیر پاور پلانٹ کے 3 نیشنل گرڈ سے منسلک ہو گیا ہے، اور پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کی یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان کے طرف سے یہ کنفرم کیا گیا ہے۔ ان کے کمیشن کے شاہد ریاض ہیں، ان کے ترجمان، انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ نیوکلیر پاور پلانٹ کے 110 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ کو دے گا، اور اس کی یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جی، 110 میگا واٹ جو ہے وہ نیشنل گرڈ کو آئے گی، اور اس طریقے سے یہ بھی پاکستان کو مبارکباد بھی ہے، پاکستان کی قوم کو بھی، اور چیئرمین پاکستان اٹامک انرجی کمیشن نے پاور پلانٹ قومی گرڈ سیشن مستقل کر دی ہے۔ تو لہٰذا یہ ایک پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ توانائی کی کمی ہے، بجلی کی کمی ہے، اور اس کو پورا کرنے کے لیے جو ہمارا اٹامک انرجی کمیشن ہے وہ ایک اہم کام کر رہا ہے۔